बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। ए ईमान वालो, जब अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल जब तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, ऐसे उमूर की तरफ बुलाते हैं, ऐसे कामों की दावत देते हैं जो तुम्हें हयात बख्शें, जो तुम्हें ज़िंदगी अता करें, तो उनकी बात को, उनकी गुफ्तगू को मान लो, लब्बैक कहो और उसकी इताअत करो। ये कुरान का हुक्म है। हम आदाब ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ़ ज़िमनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू का एक सिलसिला चला रहे हैं। तो आज नींद के आदाब के हवाले से गुफ्तगू होगी और अगर टाइम मिला तो फिर आगे इसी गुफ्तगू के तसलसल में वक्त से इस्तिफ़ादे के हवाले से भी थोड़ी बहुत आपकी समखराशी मैं करूँगा। नींद हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान के जिस्म को आराम की ज़रूरत होती है। इंसान जब मुख्तलिफ़ किस्म की मुशक्क़तों और मेहनतों के बाद देखता है तो उसका जिस्म बोझल हो जाता है। उस बोझलपन को दूर करने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। इस हिसाब से मेडिकल साइंस ने इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे सोने का कहा है, लेकिन ये कोई क़तई ऐसा कोई उसूल नहीं है कि हर शख्स 7 या 8 घंटे सोने ही का मोहताज हो, बल्कि जिस्म की साख्त और उसकी ज़रूरतों के मुताबिक इंसान की नींद की ज़रूरतें भी मुख्तलिफ़ होती हैं। बाज़ लोग जिस तरह से बहुत कम खाने पर उनका पेट भर जाता है, लेकिन बाज़ लोगों को कई गुना दूसरों की निस्बत ज़्यादा खाना पड़ता है। हर जिस्म की अपनी एक साख्त और उसके तकाज़े होते हैं। उसी हिसाब से नींद के भी कुछ तकाज़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स 7 घंटे सोए, ज़रूरी भी नहीं है कि हर शख्स जो है 2 घंटे से उसकी नींद पूरी हो। इसलिए हम में से जिस शख्स के बदन की जिस तरह की साख्त होगी, हमें उस हिसाब से उस बदन की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। इस्लाम ने हमें इस हवाले से एक रहनुमाई अता फ़रमाई है और उसमें कहा गया है कि नींद कैसे होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, सोने के आदाब क्या हैं, किस पहलू पर सोना चाहिए, कितना वक्त सोना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस हवाले से मैं इस रिवायत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रिवायात हैं, उनमें एक रिवायत यह है, एक हदीस यह है, फरमाया या अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके फरमाया कि या अली अन्नौमु अर्बाअतुन, ए अली याद रखो कि नींद की 4 किस्में हैं। नौमुल अनबिया अला अक़फ़ियतिहिम, अनबिया की नींद कि वो कैसे सोते हैं, कहा कि वो पुश्त पर सोते हैं, यानी उनकी पुश्त ज़मीन पर होती है और उनका चेहरा आसमान की तरफ होता है। उसकी तशरीह में ये भी बयान किया गया कि अनबिया को वही का इंतज़ार रहता है, इसलिए उनका बदन तो सोता है लेकिन उनकी रूह, उनकी अक़ल और उनका जहन नहीं सोता। उनकी आँखें खुली होती हैं, वो आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि कब अल्लाह की वही नाजिल हो, इसलिए वो सोते हैं तो पुश्त पर सोते हैं, यानी उनकी पुश्त ज़मीन पर होती है और सीने का रुख अल्लाह आसमान की तरफ होता है। ये नींद की एक किस्म है। आगे फरमाया व नौमुल मोमिनीन अला ऐमानिहिम, अहले ईमान की भी नींद की एक किस्म है। वो क्या है? वो रास्त यानी राइट साइड, यानी यमीन आपके राइट साइड को ज़मीन पर रख कर राइट हैंड पर इस तरह से सोते हैं कि आपका दायां पहलू ज़मीन पर हो। ये अहले ईमान की नींद है। व नौमुल कुफ़ार वल मुनाफ़िकीन, कुफ़ार और मुनाफ़िकीन की नींद को भी सोने की एक किस्म और नींद की एक किस्म के तौर पर बयान फरमाया कि अला ऐसारिहिम, जब मुनाफ़िकीन और अहले कुफ्र सोते हैं तो वो अपने लेफ़्ट साइड यानी उल्टे साइड को ज़मीन पर रख कर इस तरह से सोते हैं कि उनके साथ शयातीन होते हैं। उनको इसलिए इस सोने के अमल को कुफ़ार और मुनाफ़िकीन का सोना करार दिया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि आप अपने लेफ़्ट साइड पर अगर सोना चाहें, बाएं साइड को ज़मीन पर रख कर सोना चाहें तो उससे इस्लाम ने मना किया है। बहुत सारी हिकमतें होंगी, हमें आज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बात हमें समझ ना आए वो हो भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम के अहकाम की जामियत की एक सूरत यह है कि इस्लाम ने बहुत सारे अहकाम के फ़लसफ़े को, हिकमत को बयान किया है, लेकिन बहुत सारी जगहों में
بیان نہیں کیا. جہاں پر بیان کیا ہے ہمیں اس حکمت کو دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے, بتانا بھی چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی چاہیے. لیکن جہاں اللہ کے دین نے کسی کام کی حکمت کو بیان نہیں کیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں حکمت نہیں ہے, بیان نہیں ہوا, یا اگر بیان ہوا ہے تو ہم تک نہیں پہنچا. جہاں پر ہم تک وہ بیان نہیں پہنچا یا ہم تک وہ حکمت نہیں پہنچی, وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سمعاً و طاعتاً کہہ کر, یعنی اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کی بنیاد پر, سنت رسول کی پیروی کی بنیاد پر ہم اس کو من و ان تسلیم کر لیں, سر تسلیم خم کر لیں, قبول کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں. ہو سکتا ہے کل ایسا ٹائم آئے کہ علم کی ترقی اور انکشافات کے نتیجے میں اس عمل کی حکمت بھی سائنس اور علم ہمارے سامنے رکھے. اس لیے اگر دین نے کہا ہے کہ الٹے سائڈ پہ, بائیں سائڈ پہ اپنا پہلو زمین پر رکھ کر نہ سویا کرو, چونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اور اس کو کفار کے سونے کا یا منافقین کے سونے کا طریقہ قرار دیا گیا ہے, تو اگر ہمیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں, ہمیں اطاعت کے زمرے میں, قبولیت کے زمرے میں رسول پاک کا حکم سمجھ کر, دین کی مشیت اور خواہش سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. چوتھی قسم نیند کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. چوتھی قسم یہ ہے وہ نوم الشیاطین. شیاطین کیسے سوتے ہیں؟ فرمایا کہ علی وجوہہم, جب شیاطین اور ابلیس سوتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ اور اپنا پیٹ زمین پر رکھ کر اپنے سینے کے بل پر سوتے ہیں. یہ جو سینے کے بل پر سونے کا انداز ہے, اس کو شیاطین کا سونا کہا گیا ہے. یقیناً اس کے بہت سارے مضرات, بہت سارے عواقب اور بہت سارے نقصانات ہیں. ان نقصانات سے بچنے کے لیے ہی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سونا چاہو تو یا انبیاء کی طرح سو یا پھر اہل ایمان کی طرح سے سو. یہ جو کفار اور منافقین کا طریقہ ہے یا پھر شیاطین اور ابلیسوں کا طریقہ ہے, اس طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ. امام صادق علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے لیے اور نیند کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اس سے پہلے مسواک کرتے ہیں, اس سے پہلے اچھی طرح سے اپنا منہ صاف کرتے, برش کرتے, جس کو آج کی زبان میں ہم برش کہتے ہیں. اور پھر دو طرح کی روایتیں ہیں, یا وہ پیٹھ کے بل, اپنی پیٹھ کو, اپنی پشت کو زمین پر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے سوتے, یا پھر دوسری روایت ہے کہ اپنے دائیں پہلو کو, اپنے رائٹ سائڈ کو زمین پر رکھ کر اور اپنی ہتھیلی کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر اس طرح سوتے کہ رخسار پر آپ کا رخسار مبارک آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہوتا. اس لیے سونے کے آداب میں کہا گیا ہے کہ ان دو طریقوں کو زیادہ سے زیادہ اپناؤ. ایک اور روایت یہ ہے, یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے. فرمایا کہ لا ينبغي للشیخ الکبیر ان ینام الا وجوفہ ممتلئ من الطعام. بوڑھا شخص, عمر رسیدہ شخص کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ خالی پیٹ نہ سوئے, اس کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہو, اس کے معدے میں کچھ نہ کچھ ہو. جب وہ پیٹ اور معدے میں کچھ نہ کچھ کھانے کے بعد سوئے گا تو اس کو جو نیند ملے گی وہ پرسکون نیند ملے گی, آرام دہ نیند ملے گی, ڈسٹرب کرنے والی نیند نہیں ہوگی. کہاں پر سویا جائے, اس حوالے سے بھی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ الجامع الصغیر میں دوسری جلد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیند کے ادب اور آداب کے حوالے سے حدیث نقل ہوئی ہے. فرمایا کہ نہا ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ. ایسی جگہ جہاں پر حفاظت کا بندوبست نہ ہو وہاں پر نہ سویا کرو. مثلا جیسے چھت ہے, چھت میں اس لیے نہ سویا کرو کہ اس کے ارد گرد ایسی چار دیواری نہیں ہوتی جس سے انسان بچ سکے. پرانے زمانوں میں گھروں کے چھتوں کے اوپر آج کی طرح سے جنگلے یا آج کی طرح سے دیواریں نہیں ہوتی تھیں, اس لیے یہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں کی چھتوں کے اوپر دیواریں نہیں ہوتی. آج دیہاتوں میں عام طور پر اور شہروں میں بھی عام طور پر چاروں طرف دیواریں بنائی جاتی ہیں. اس لیے اگر کہیں پر محفوظ ہے انسان چھت پہ سوتے ہوئے پھر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر محفوظ نہیں ہے تو اس صورت میں
ایسے مقام پر سونے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے چوپایوں کے اوپر، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، دیگر اس طرح کے جانور ہیں، اگر ان پر آپ سفر کرتے ہیں تو اس سفر کے دوران ان کے اوپر نہ سویا کریں۔ اس کی بھی یقیناً بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے جس نیند سے روکا گیا ہے اس میں ایک نیند وہ ہے جب انسان کسی مکان میں اکیلے سو رہا ہو۔ اس لیے امام کاظم علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں نقل کیا، فرمایا کہ لعن رسول اللہ ثلاثۃ، 3 لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت بھیجنے کا مطلب یعنی اللہ کی رحمت سے ان کی دوری کی دعا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں تیسری جو قسم ہے وہ ہے النائم فی بیت وحدہ، ایسا شخص جو ایسے گھر میں سوئے جو گھر خالی ہو، یعنی وہ اکیلا سو رہا ہو۔ تو اس لیے اکیلے سونے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ سونے کا ٹائم کیا ہونا چاہیے، کس ٹائم پہ سویا جائے اور کس ٹائم پہ جاگا جائے، اس حوالے سے اگر ہم روایات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں تو بڑی دلچسپ اور خوبصورت، بامعنی اور مفید احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النوم بین العشاءین یورث الفقر والنوم قبل طلوع الشمس یورث الفقر، 2 اوقات میں انسان کو سونے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کا وقفہ، یہ جو ٹائم ہے یہ سونے کا نہیں ہے، یہ جاگنے کا ٹائم ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس ٹائم پر باہر نکلتا ہے، جاگتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی روزی میں اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس ٹائم پر سوتا ہے، یعنی طلوع عین کے درمیان، طلوع فجر سے سورج کے طلوع تک، اگر اس ٹائم پہ سوتا ہے تو اس کا جو اثر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روزی کم ہو جاتی ہے، وہ فقر کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ وقت جس سے منع کیا گیا ہے کہ اس ٹائم پر آدمی نہ سوئے، وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اگر کوئی یہ روٹین بناتا ہے کہ وہ سوتا رہے تو اس سے بھی فقر میں اضافہ ہوتا ہے، تنگ دستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر ایک ایسے وقت میں سونے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، امام باقر علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، النوم اول النہار خرق والقائلۃ نعمۃ والنوم بعد العصر حمق والنوم بین العشاءین یحرم الرزق۔ ایک شخص اگر سونا چاہے تو اول النہار یعنی صبح سویرے، وہی فجر کے بعد والا ٹائم، اگر اس میں ابتدا ہی میں، دن کی ابتدا میں سونا چاہے تو یہ نادانی، بیوقوفی اور عقل و فراست سے محرومی کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر انسان دن کے وسط میں، دن کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے قیلولہ کرے، کچھ دیر کے لیے آرام کرے، کچھ دیر کے لیے اپنے جسم کو سکون مہیا کرنا چاہے تو یہ اس کی توفیقات میں اضافے کا باعث ہے، اور یہ نعمت ہے اس انسان کے لیے، اس کی نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے، اس کے جسم کی آرامش اور سکون کا باعث بھی ہے، اور ساتھ میں اس کے نعمتوں میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ لیکن عصر کے بعد سونا اس کو حماقت اور بیوقوفی کا باعث قرار دیا گیا، اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کو رزق اور روزی سے محرومیت کی علامت قرار دیا گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ سوتے وقت جو ہے انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی نیند کی مقدار جو ہے اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ثلاثۃ یحبھا اللہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک قلت الکلام، نیند میں قلت الکلام یعنی کم بولنا،
زیادہ نہ بولنا، اپنی زبان کو زیادہ گوئی سے، کثرت الکلام سے محفوظ رکھنا، اور اسی طرح سے دوسری چیز جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ ہے قلت المنام، کم سونا، زیادہ سونے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور تیسری چیز جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ قلت الطعام، کم کھانا، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے اگلی روایت میں، یہ جامع صغیر کی روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ اخشا ما خشیت علی امتی مداومۃ النوم، جو چیز میں اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اپنی امت کے حوالے سے وہ کثرت النوم ہے، زیادہ سے زیادہ سونا ہے۔ زیادہ سونا انسان کے لیے باعث فساد ہے، اس کی روح کے لیے، اس کے جسم کے لیے، اس کے اعضاء کے لیے، اس کی فکر کے لیے، اس کی سوچ کے لیے۔ تو تین چار چیزیں سامنے آئیں کہ کھانے میں کثرت ممنوع، سونے میں زیادتی ممنوع، بولنے میں زیادتی یعنی زیادہ بولنا منع۔ ان چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا چاہیے۔ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اہل دنیا، اہل آخرت نہیں، اہل دنیا کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وہ شخص اہل دنیا کہلواتا ہے جو اس کی نیند زیادہ ہو، دوسرا جس کی خوراک زیادہ ہو، تیسرا جو نیند میں ایک دفعہ جائے تو اس کو اٹھانا بہت مشکل ہو جائے، تو ایسے شخص کی نیند جو ہے اس کی روح کو، اس کے جسم کو، اس کے پورے وجود کو فاسد کر دینے والی نیند ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک روایت بیان فرمائی، یہ آخری روایت بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن بڑی عجیب اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ فرمایا، میں روایت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، عربی عبارت، چونکہ عربی جو عبارت ہے وہ خود رسول خدا کی یا ائمہ اطہار کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات پر مشتمل ہے، اس لیے ان میں خود ایک برکت ہے، ایک تیمن ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ خود وہ عبارت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ اربعۃ القلیل منہا کثیر، چار چیزیں ایسی ہیں جو کم بھی ہوں تو بہت زیادہ ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں جو اگر کم بھی ہوں تو بہت زیادہ ہیں۔ نمبر ایک، النار القلیل منہا کثیر، آگ اگرچہ کم ہو لیکن بہت ہے، ایک ماچس کی تیلی اگر جل جائے تو ایک شہر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے والنوم القلیل منہ کثیر، جو نیند ہے وہ جتنی کم ہو وہ بھی زیادہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کم نیند سے اپنے جسم کو سکون پہنچائیں، زیادہ نیند نہیں، جتنی نیند پر آپ کا جسم مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہی کافی ہے، اس لیے نیند کی کثرت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ والمرض القلیل منہ کثیر، بیماری بھی کم بھی اگر بیماری ہے تو وہ کم بھی زیادہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اس کے معالجے کی طرف جائیں، چاہے دوا کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ والعداوۃ القلیل منہا کثیر، اسی طرح سے دشمنی چاہے کم بھی ہو تو وہ زیادہ ہے، اس لیے دشمنی سے بچیں، دشمن سے بچیں، دشمن کی تعداد کم بھی ہو تو اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں تیار رکھیں تاکہ اس کے شر سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔